पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासतदान जितने भी करप्ट लोग हैं जिन्होंने पैसा बनाया है, या पाकिस्तान की जितनी भी ताकतवर हलके हैं उनके अंदर बैठे हुए करप्ट लोग हैं, वो इनको अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं। आपने जैसा कि देखा कि अब पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ भी अमेरिका लगाएगा, यानी पाकिस्तान की ये कंडीशन है। और ये सारी कंडीशन मौशी तौर पर हुई है कि मौशी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं, मौशी तौर पर जब तक पाकिस्तान को आज़ाद नहीं किया जाता तब तक पाकिस्तान जो है वो उसका ना तो आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं, ना अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और इस रास्ते पर पाकिस्तान में पहली दफ़ा अगर कोई लीडर चला है तो उसका नाम था इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैंने सोचा कि एक दफ़ा से फिर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात हैं बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के हालात हैं। लेकिन मैंने उसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जब कल आज़म सवाती को मैंने धाड़ कर और बहुत बुरे तरीके से रोते हुए देखा तो मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाई जाए। अब गैरत का तकाज़ा है और पाकिस्तानियों की गैरत का तकाज़ा है। आज मैं बात करने वाला हूँ उस इशराफिया के बारे में जिसको आप ये ना समझें कि ये इदारे हैं, ये सिविलियन हैं, ये सेनेटर हैं, ये सियासतदान हैं। उनका एक ही नाम है और वो करप्ट लोग हैं। वो करप्ट लोग किसी भी जगह पर होते हैं, उनका अज़म, उनका इरादा एक ही होता है कि अपनी करप्शन को छुपाया जाए, अपने इरादों को भी छुपाया जाए, अपने कामों को भी छुपाया जाए, अपने चेहरों पर नकाब पहनकर अवाम के दरमियान जाया जाए और अवाम के दरमियान अपने आप को बहुत अच्छा पेश किया जाए ताकि लोग ये ना समझ सकें कि हम किस तरह के लोग हैं। वो दिन सिफ्त होते हैं, वो अंदर से उनकी शक्लें जो हैं वो बहुत भयानक होती हैं। उनकी शक्लें इतनी भयानक होती हैं, उनके अंदर इतना गंद होता है कि वही गंद उनके चेहरों पर नुमा नज़र आने लगता है एक दिन। तो आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान की गैरत का सवाल है, और पाकिस्तान के गरीब अवाम का सवाल है, और पाकिस्तान के ऐसे तबके का सवाल है जिन्होंने हर चीज़ में टैक्स तो दिया लेकिन उनके टैक्स का रिवॉर्ड उनको मिलने की बजाय उनका पैसा कोई और लूट के ले गया। आज उनके नाम ये वीडियो है। तो चलिए आइए दोबारा जो है इसी मौजू पर बात करते हैं। वेलकम बैक। मैं आज बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के वसाइल थे क्या और इन लोगों ने पाकिस्तान को किस नहज पर पहुँचा दिया है। पाकिस्तान के वसाइल में बड़े अजीबो गरीब दिल के साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के वसाइल तो ये थे कि आपकी ज़मीन के नीचे अगर सिर्फ नमक निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, क्योंकि इंडिया समेत पूरी दुनिया के अंदर जो नमक है वो बहुत महंगा बिक रहा है। जिप्सम है, कोयला है, तांबा है, लोहा है, सोना है। सिर्फ सोने का 500 अरब डॉलर का एक पहाड़ है। अगर हम तमाम जो है वो सोने के ज़खायर को अगर चेक करें तो पाकिस्तान के अंदर 1200 अरब डॉलर का सिर्फ सोने का ज़खायर है। और पाकिस्तान जो है वो आज 1 अरब डॉलर की IMF से भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी झोली में वो भीख नहीं गिर रही। यानी आप यूँ समझ लें कि एक शख्स जो है भीख मांगने के लिए आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास भी कुछ लोग भीख मांगने आते हैं तो हम उसको कहते थे नहीं ये नहीं, माफ़ करो। एक शख्स को हम भीख दे देते हैं, एक को कहते हैं नहीं जी नहीं, हमें माफ़ करो। यानी कोई शख्स इतने बुरे तरीके से कहता है कि उसको धुतकार देता है। तो हम IMF से पैसे मांग रहे हैं और वो हमें धुतकार रहे हैं फ़कीरों की तरह। यानी कि हमारी लाइफ जो है वो इन सियासतदानों ने, इन करप्ट सियासतदानों ने इतनी बुरी कर दी है कि हमें वर्ल्ड बैंक, IMF, मालियाती इदारे और दीगर जितने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं वो हमें फ़कीरों की तरह धुतकार रहे हैं। चाइना हमें फ़कीरों की तरह धुतकार रहा है, रूस है, इसके अलावा दीगर दुनिया के ममालिक हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो अहम ओहदों पर जो विराजमान लोग हैं वो चोर और डाकू हैं। इसलिए जो है वो मतलब इस किस्म का और किसी किस्म का रिलीफ हमें देने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान को एक ऐसी सम्मत में लेकर जा रहे हैं जहां से पाकिस्तान का दिवालिया निकलेगा।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر کو بچانے کے لیے مطلب آیا تھا اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب کی جو بلڈنگ ہے دبئی کے اندر 42 منزلہ بلڈنگ, وہ آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی تھی, وہ میں لنک لگاؤں گا ساتھ, یا آپ نیچے ڈسکرپشن میں چیک کر لیجئے گا, کمنٹس میں بھی چیک کر لیجئے گا, میں آپ کو لنک دے دوں گا. وہ 42 منزلہ بلڈنگ کے سامنے جا کر میں نے ویڈیو بنائی تھی, تو ایک سائیکل پنکچر لگانے والے کا بیٹا برطانیہ جاتا ہے, قاضی فیملی کے نام پر پیسہ بھیجتا ہے, اور نواز شریف اس کو پیسہ بھیجتا ہے, وہاں پر پیسہ وہ نواز شریف کا حرام کا پیسہ سیو کرتا ہے. پاکستان کی عدالتوں میں 500 صفوں کا ایفیڈیوٹ جمع کرواتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے پیسہ لوٹ کے اس کے پاس رکھا تھا, اور پھر جو ہے اسی کا سمدھی بن جاتا ہے اور اسی کا جو ہے وزیر خزانہ بن جاتا ہے. پاکستان میں یعنی کہ واضح الفاظ میں, واضح اشاروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار ایک کرپشن کی منی جس بندے نے لوٹ کے اسحاق ڈار کے پاس بھیجی, وہ ایفیڈیوٹ جمع کروا رہا ہے, اسی جماعت کو آپ ووٹ ڈال رہے ہیں. یعنی پاکستان کی کچھ لوگوں کا بھی اخلاقی دیوالیہ پن کی آپ انتہا دیکھیں کہ وہ ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ کس قدر وسائل تھے. آپ یہ دیکھ لیں کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں سونا نکل رہا ہے, لیکن وہ سونا وہاں کے لوگوں پر اس کا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. وہ سونے کا پیسہ کون لے کے جا رہا ہے؟ دنیا کی کرپٹ ترین جو چائنا کی جو کمپنیاں ہیں وہ وہاں پر سونا نکال رہی ہیں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 16 کمپنیوں کا کیس چل رہا تھا اسحاق ڈار کے اوپر, یعنی ایسی کمپنیاں تھیں چائنا کی جنہوں نے یہاں سے اسحاق ڈار کے ساتھ شہباز شریف کے ساتھ مل کے کرپشن کی. شہباز شریف کی جو 16 کمپنیوں کا کیس چل رہا تھا, اور جو چائنا کی کمپنیاں تھیں سی پیک کے تحت انہوں نے جو پیسہ لوٹ کے چائنا میں بھجوایا تھا, اور وہاں کی سیکیورٹی ایکسچینج نے اپنا وفد بھیجا تھا پاکستان میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے کہ ان کمپنیوں کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو وہ پیسہ لوٹ مار کا پیسہ تھا اسحاق ڈار کی اور نواز شریف کی, اور اس کے علاوہ شہباز شریف کی کمیشن کا پیسہ تھا. وہ دبا دیے گئے, صاف پانی کیسز دبا دیے گئے. تو وہ جو پیسہ لوٹ کر پہنچایا گیا تھا وہ چائنا کی کمپنیاں تھیں, اور چائنا کی کمپنیاں جو ہیں, چائنا کی حکومت تو کرپشن کے خلاف جاتی ہے, لیکن یہ آپ کبھی نہ سوچیں کہ چائنا کی کمپنی اور چائنیز عوام دنیا کے ہر کونے میں کرپٹ لوگ ہوتے ہیں. وہاں پر بھی چائنا کی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں اس طرح کے معاہدے ڈھونڈتی ہیں. پہلے تو وہ کرپٹ لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں تاکہ وہ 75% اور 25% کا معاہدہ کریں, یعنی پاکستان کے حصے میں 25% آئے اور 75% وہ لے جائیں. اسی طرح ریکوڈیک کا منصوبہ تھا کہ سونا وہ نکالیں گے لیکن 75% وہ خود لے کے جائیں گے, 25% پاکستان کے حصے میں آئے گا. تو ان معاہدوں کو رینیو کیا عمران خان نے آ کے, اور 50-50 کے معاہدے کیے, سی پیک کے معاہدے ہوں یا پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریکوڈیک کے منصوبے ہوں یا دیگر کوئی کتنے بھی منصوبے ہوں, تو وہ 50-50 پہ کیے ہیں. تو یہ خاص کر ایسے وسائل کو یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں. اقتدار میں کیوں آتے ہیں یہ لوگ؟ اقتدار میں اس لیے آتے ہیں کہ وسائل پر قابض ہو جائیں, ان کی حکمرانی چلے, آرڈر جاری کر سکیں, اور آرڈر نہیں جاری کریں گے یہ کرپشن نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو سیاست ہے وہ ایک بہترین کاروبار ہے. یہ اہم عہدوں پر براجمان ہو کے اپنے بندے بٹھا کر وہاں پر آرڈر جاری کروا کر یہ کرپشن کر سکتے ہیں, اور پاکستانیوں کو لوٹتے ہیں کیا نعرہ لگا کر, ووٹ کو عزت دو. اور پاکستانیوں کو لوٹا جاتا ہے ان کی معصومیت کے نام پر, پاکستانیوں کو لوٹا جاتا ہے ان کے جو خواب ہیں ان کے نام پر. ہر دفعہ ایک گیدڑ سنگی ان کو دے دی جاتی ہے کہ یار یہ ہم آپ کو کھلائیں گے, آپ کے پیچھے لگائیں گے, تو آپ ذرا ہمیں ووٹ ڈال دیں. پاکستان کو گیدڑ سنگی جو ہے وہ سنگھائی جاتی ہے اور ان سے ووٹ لے لیا جاتا ہے. اب میں وسائل دیکھوں تو پاکستان ایک امیر ترین دنیا کا ملک ہے, اور اگر جو ہے وہ ان کے کرتوت دیکھوں تو یہ پاکستان کو اتنا غریب اور برباد کر کے جائیں گے, لگتا ہے کہ پاکستان کسی قابل نہیں رہے گا, کیونکہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی اہم ترین جو بلڈنگز ہیں اور موٹر وے ہے وہ نواز شریف صاحب نے گروی رکھوا دی تھی. بہرحال ان سب چیزوں سے اگر باہر نکلیں تو اس وقت جو طاقت کا جو توازن ہے وہ بگڑ رہا ہے, اور طاقت اپنے اصل مرکز جہاں پر یعنی 75 سال سے طاقت تھی وہاں سے نکل کر جو ہے طاقت کسی اور جگہ پر منتقل ہو رہی ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ وہ نقاب جو طاقتور ترین لوگوں نے پہنا ہوا تھا وہ نقاب دھیرے دھیرے اترا, اور یہ اترے گا.
میرا نہیں خیال کہ پچھلے 75 سال سے اگر مارشاء اللہ لگا کر یہ لوگ جو ہے وہ ان آوازوں کو دبا لیا کرتے تھے تو اب یہ آوازیں دبا لی جائیں گی. میرا نہیں خیال. سوشل میڈیا ایک بہت ہی ایکسٹریم اور بہت ہی ہائی لیول کی پاور ہے. میرا خیال ہے کہ اب جیسے میڈیا پہ پابندی لگائی ہے تو اسی طرح سوشل میڈیا پہ بھی یہ لوگ پابندی لگانے جا رہے ہیں تاکہ پاکستانیوں کی آواز کو دبایا جائے. آپ جیسے جانتے ہیں کہ 35-36 سیٹوں پر اگر الیکشن ہوتے ہیں اس میں 29 سیٹیں تو عمران خان جیت جاتا ہے. پاکستان کی جو ایک بہت بڑی جو یعنی سمجھ لیں کہ پاکستانیوں کا جم غفیر جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے پڑا ہے. دوسرا گروپ فارغ ہو گیا. یعنی 13-14 جو کمپنیاں تھیں کرپشن کی کمپنیاں وہ تو فارغ ہو گئی ہیں. ان کا تو دھڑم تختہ ہو گیا ہے. الیکشن لڑنے کے وہ قابل نہیں ہیں. اور ان کو جو بیک اپ کرنے والے لوگ ہیں آبویسلی انہوں نے بھی کرپشن کی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب تھے ان کا کوئی باہر کے ملکوں میں 160 ہوٹل کی برانچیں تھیں وہ پکڑی گئی ہیں. عمران خان صاحب نے پوچھ گچھ کی تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے استعفیٰ دے دیتے ہیں, اور انہوں نے پھر استعفیٰ بھی دے دیا. اسی طرح حاجی صاحب کی بھی کچھ بلجیم میں پکڑی گئی ہے کرپشن کی منی, اور $1 ملین کے جو ان کے جزیرے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. اور پہلے تو وہ استعفیٰ دے رہے تھے لیکن کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ جناب ان کو فارغ کریں, آپ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں. تو انہوں نے استعفیٰ دینے کے بجائے عمران خان صاحب کو فارغ کر دیا. عمران خان کی اور حاجی صاحب کی 3 مہینے لڑائی چلتی رہی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اب جب کہ پاکستانی عوام نے کھروچ کر ان کے چہروں سے نقاب جو ہے اتارنا شروع کیا ہے تو اب وہ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں. وہ لوگ جو ہے کبھی جو ہے وہ ان کو اینالسٹ کو اٹھاتے ہیں, پاکستان کے سینئر اینالسٹ کو اور جرنلسٹ کو اٹھاتے ہیں, ان کو زدوکوب کرتے ہیں, ان کو ننگا کرتے ہیں. اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سیاستدانوں سے اور سینیٹر سے باہر نکل کر وہ لوگ جو ہے وہ مطلب سینئر صحافیوں کو اور ایک پاکستان کا جو بندہ ہے اعظم سواتی سینیٹر ہے اور بزرگ آدمی ہے, اس کو اٹھا کر نہ کہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ جنسی تشدد کیا گیا. 75 سال کے آدمی پر جنسی تشدد کیا گیا. ظاہری بات ہے کہ آپ دنیا کے مختلف کونوں کے اندر جب پراپرٹی رکھیں گے تو ان کا مذہب ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کرپشن. چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ کسی پاور میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو, ان کا مذہب ایک ہی ہوتا ہے اور وہ کرپشن. جب یہ کرپشن کر لیتے ہیں پھر بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں یہ ذلیل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. اگر پیسہ بچانا ہے کہ اگر آپ نے پیسہ بچانا ہے تو آپ ہمارے یہ کام کریں. پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے اندر ان کے ملازم ہوتے ہیں انٹرنیشنل طاقتوں کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتاب ہے دا کنفیشن آف اکنامک ہٹ مین, جان پرکنز نے لکھی ہے. IMF کا وہ ملازم تھا. اس نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے امریکہ جو ہے IMF کو ایک ہتھیار بنا کر یوز کرتا ہے. پینٹاگن کا ایک ہتھیار ہے IMF, اور وہ فنڈنگ کر کے مختلف سیاستدانوں کو دنیا میں یوز کرتے ہیں اور اپنا کام کرواتے ہیں. تو پاکستان میں شہباز شریف, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاستدان جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا ہے, یا پاکستان کی جتنی بھی طاقتور حلقے ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگ ہیں, وہ ان کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ اب پاکستان کے اندر آرمی چیف بھی امریکہ لگائے گا. یعنی پاکستان کی یہ کنڈیشن ہے, اور یہ ساری کنڈیشن معاشی طور پر ہوئی ہے کہ معاشی طور پر جو پاکستان کے حالات ہیں, معاشی طور پر جب تک پاکستان کو آزاد نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان جو ہے وہ اس کا نہ تو آرمی چیف اپنی مرضی سے آپ لگا سکتے ہیں, نہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. اور اس راستے پر پاکستان میں پہلی دفعہ اگر کوئی لیڈر چلا ہے تو اس کا نام تھا عمران خان. اور عمران خان کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل طاقتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیا ہے, اور وہ لوکل طاقتوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف گھیرا اس لیے تنگ کر رہے ہیں. آپ پچھلے دنوں میں اس کو گولیاں بھی مروائی گئیں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے, کیونکہ پاکستان میں اگر عمران خان سروائیو کر جاتا ہے تو امریکہ کا یہاں سے کھاتا گول ہو جائے گا, اور پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر ایشین ٹائیگر بن جائے گا. اور جو امریکہ کا خواب ہے کہ وہ ایشیا کے اندر جو اپنی چودراہٹ ہے وہ انڈیا کے پاس ہی رہنے دے, تو وہ اس کا خواب چکنا چور ہو جائے گا. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مطلب یہاں پر
جو ہے پاکستان کے اندر انہوں نے رجیم چینج بھی کیا، اور اپنے جو ہاتھ میں لوگ ہیں جن کی پراپرٹیاں باہر پڑی ہیں ان کو پاکستان میں وہ یوز کرتے ہیں۔ جان پرکنز نے جو انکشافات کیے تھے وہ بہت ہی بھیانک اور زبردست انکشافات تھے کہ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر حکومتیں جو ہے وہ کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں۔ آئی ایم ایف ان کو فنڈنگ کرتا ہے، ان لوگوں کو آئی ایم ایف نہ کہ کنٹریز کو فنڈنگ کرتا ہے بلکہ ان لوگوں کو۔ اب ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ کرپٹ لوگ ہیں، پیسہ قرضہ لے لیتے ہیں اور وہ قرضے سے جناب عیاشیاں کر کے پاکستان کو پھر جو ہے بھکاری بنا دیتے ہیں، پھر قرض دار کر دیتے ہیں، پھر وہ جناب کہتے ہیں جی خزانہ خالی ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ لا کر بٹھاتے اس لیے ہیں کہ ہمارے محتاج رہیں، کہیں یہ زمین کے اندر سے سونا نکال کر یا مختلف چیزیں نکال کر یہ اس کو انجوائے نہ کرنے لگ جائیں اور اپنی قوم کو دنانا شروع کر دیں، اپنی قوم کو شعور نہ دے دیں۔ اگر اپنی قوم کو شعور دے دیا تو یورپ کی جو سپرمیسی ہے اس کا کیا بنے گا؟ اگر یہ لوگ امیر ہو گئے، اگر یہ لوگ جو ہے وہ عرب بادشاہت میں چلے گئے، جیسے عرب بادشاہ کے بچے سروائیو کریں، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ بلکہ پاکستان، ایک عام پاکستانی کی زندگی ایک عرب شہزادے سے بڑھ کر ہوگی۔ 2015 سے یہ میں بیان دے رہا ہوں۔ وہ کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ صرف کرپشن کا اگر خاتمہ کر دیا جائے تو ایک پاکستانی کی زندگی ایک عرب شہزادے سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیونکہ پاکستان میں پیسہ ہی اتنا ہے، پاکستان میں خزانے ہی اتنے دفن ہیں کہ اگر ان کو نکال لیا جائے تو ایک عام پاکستانی کی زندگی اس طرح ہو سکتی ہے۔ اب اعظم سواتی کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا۔ اعظم سواتی کے جناب کل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی میری بیٹی نے مجھے ویڈیو دکھائی ہے اور میں نے اس کو کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ کن اداروں نے میری ویڈیو بنائی ہے، مجھے ننگا کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں بابا، آپ کی تو ویڈیو وہ ہے کہ جو آپ اپنے میری مما کے ساتھ بستر میں ہیں۔ یار کتنی تکلیف کا مرحلہ ہوگا کہ اعظم سواتی کی بیٹی پر کن بےغیرت اور بدترین لوگوں نے اس کے موبائل پر وہ اس کی ماں کی اور باپ کی ویڈیو بھیجی ہوگی۔ یار کتنے بے شرم اور بے غیرت اندر سے ضمیر مردہ اور مر چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ان کی شکلیں ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹی وی پر ایک صاحب آ کے بیٹھتے ہیں، کتنی ان کی نحوست ان کی شکل سے ٹپک رہی ہے، اور پاکستان کی ٹاپ لیول کے جو طاقتور ترین آدمی ہے اس کی شکل سے کتنی نحوست جو ہے وہ ٹپک رہی ہے۔ کتنے اندر سے بے غیرت اور بے ضمیر لوگ ہیں، مر چکا ہے ان کا ضمیر۔ یار ان کی بیٹی کو آپ ویڈیو بنا کے بلیک میل کر رہے ہیں، یار یہ آوازیں نہیں بند ہونی۔ کس کس کی بیٹی کی، کس کس کی ماں کی آپ ویڈیو ان کے بچوں کے موبائلوں پر بھیجتے رہیں گے؟ بے شرم لوگوں، یہ نہیں بند ہونے والا سلسلہ، یہ آپ سلسلے کو بند نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دورانیہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے تو دنیا کو، عوام کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن عوام کو ایک لمبے عرصے کے لیے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اب یہ معاملہ نہیں رکے گا، اب یہ معاملہ آپ کو آپ کی جگہ پر پہنچا کر ہی دم لے گا، آپ سے طاقت کا مرکز چھینے گا۔ اور طاقت کا مرکز ناظرین جب ان سے چھینا جا رہا ہے تو یہ لوگ پاگل پن کا شکار ہو رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ مطلب اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ یار طاقت ہم سے نہ چلی جائے، چھن نہ جائے، اور جناب ہمارا کیا ہوگا، ہم کس کو حکم چلائیں گے، کیا کریں گے، بنگلے کیسے خریدیں گے، جزیرے کیسے خریدیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور مرحلہ شروع ہو تو چکا ہے، لیکن اس میں وقت کتنا لگے گا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وقت جتنا بھی لگے، لیکن یہ ان سے طاقت چھننے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کی طاقت کی جو عمارت تھی اس کی ایک ایک اینٹ گرنا شروع ہو چکی ہے، اور آپ کو یہ بولے کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے ملیں گے لوگوں کو، اور عوام جو ہے وہ پھر ان کو ٹریٹ ان کو بھی کرے گی۔ اعظم سواتی کی اور اس کی بیوی کی برہنہ ویڈیو بنا کر اس کی بیٹی کو پیش کرنا، یہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈریں، اور اس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ نے ذلیل ہونا ہے، ایسی حرکتوں کا جواب دینا پڑتا ہے یار، رد عمل ہوتا ہے دنیا میں ایسا۔ مطلب ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ یار آپ ایکٹ کر جائیں دنیا میں اور پھر ذلیل اور رسوا نہ ہوں۔ یہ اللہ کا انصاف ہے، اللہ کا انصاف اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہونا ہے اور آخرت میں بھی ہونا ہے۔ آپ نے یار ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ آپ کے کتنے بھیانک چہرے جو ہے سامنے آ رہے ہیں، ضرب عضم آپ نے کیا،
مختلف کام آپ نے کیے، کتنی آپ کی عزت بن گئی تھی. ابھی بھی آپ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے تو آپ کی عزت بچی رہے گی، ورنہ آپ کی عزت نہیں بچے گی. آپ کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں، عوام آپ کے چہرے کو جان چکی ہے، ایک موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. عمران خان کو اگر مار بھی دیں گے تو پاکستان کی تو 22 کروڑ عوام عمران خان بننے کو تیار ہے، وہ تو نہیں آپ کو چھوڑے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص کو مارنے سے پورا پاکستان مر جائے گا؟ پورا پاکستان نہیں مرے گا. ہر شخص جو ہے وہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ٹی وی پہ آپ کو 3 سال کے بچے جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، عمران خان کے لیے روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ 17-18 سال پہلے اس شخص نے کہا تھا کہ میرے جو ووٹرز ہیں ابھی جوان ہو رہے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو پھر آبویسلی وہ جوان ہو چکے ہیں. آپ اس کے مجموع سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے پیچھے سارے ینگسٹرز کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو 60 سے 65% آبادی ہے وہ ینگسٹرز کی ہے. اور مزید آگے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ تو عمران خان کا نام لیتے ہیں. آپ کا تو پتہ گل ہو گیا، آپ کا تو پتہ صاف ہو گیا، آپ کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. آپ آگے جو آپ کی طاقت کا مرکز ہے وہ کچھ چھن چکا ہے اور کچھ چھننے جا رہا ہے. یہ پاکستانی عوام آپ کو نہیں چلنے دے گی بھائی. آپ طاقت سے کتنی دیر تک روکیں گے؟ طاقت سے زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا. یہ آپ سے آپ کی طاقت چھینیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے چھینیں گے بڑے ہو کر. آپ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکیں گے. ابھی بھی آپ مطلب طاقت کا استعمال کر کے 6 مہینے سروائیو کر لیں گے، 1 سال سروائیو کر لیں گے، 2 سال سروائیو کر لیں گے. آخر آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور پاکستانی قوم ووٹ کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے آپ کا گریبان ضرور پکڑے گی، اور آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ تھی آج کی ڈیٹیل، اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ.